आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला बुद्दा फिल मुजिबति मिन वजूदिल मौज़ू'। यहाँ से मुसन्निफ अलैहिर्रहमा क़ज़िया अमलिया के मौज़ू के ख़ारिज में पाए जाने के एतबार से तक़सीम बयान फरमाते हैं। क़ज़िया अमलिया के मौज़ू के ख़ारिज में पाए जाने के एतबार से तक़सीम शुरू फरमाते हैं। माक़बल में भी क़ज़िया अमलिया की तक़सीम थी मौज़ू के एतबार से। अब यहाँ उसी मौज़ू के ख़ारिज में पाए जाने के एतबार से क़ज़िया अमलिया की क्या तक़सीम है। क़ज़िया अमलिया की ख़ारिज में मौज़ू के पाए जाने के एतबार से 3 किस्में हैं। पहली किस्म का नाम क्या है? क़ज़िया ख़ारजिया। दूसरी किस्म का नाम क्या है? क़ज़िया हक़ीक़िया। तीसरी किस्म का नाम क्या है? क़ज़िया ज़हनिया। जहाँ जनाब वाला मौजू के अफराद खारिज में मुहक्ककन मौजूद हों, क्या हो? मुहक्ककन मौजूद हों, उसको क्या कहेंगे? क़ज़िया खारजी। यानी कि मुहक्ककन का मतलब है खारिज में अफराद पाए जाते हैं। खारिज में जैसे कि हम कहें अल इंसानु कातिबुन, इंसान क्या है? कातिब है। तो इंसान मौजू है या नहीं है? तो इंसान के अफराद खारिज में हमा और शुमाए पाए जाते नहीं पाए जाते हैं, मुहक्ककन हुआ है। एक ये है अभी मौजूद नहीं है अफराद इंसान, आगे मौजूद होंगे। मसलन हमारी तुम्हारी औलादें जो मौजूद नहीं है, आने वाले वक्त में क्या होंगी? वो मौजूद होंगी। तो वो भी इंसान ही होंगे या इंसान के अलावा कुछ और होंगे? तो वो भी अफराद इंसान हैं, लेकिन मुहक्ककन अभी नहीं है। और क्या? मुक़द्दरन है। क्या है? तो मौजू के अफराद खारिज में या तो साबित होंगे, मुहक्कक होंगे, या फिर मुक़द्दर होंगे। अगर खारिज में साबित हैं तो उसको कहते हैं क़ज़िया ख़ारजिया। क्या कहते हैं? और अगर जनाब वाला मौजू के अफराद का खारिज में पाया जाना क्या है? मुक़द्दरन है, मुक़द्दरन, तो उसको कहते हैं क़ज़िया ख़ारजिया, क़ज़िया हक़ीक़िया। क्या कहते हैं? क़ज़िया हक़ीक़िया। और अगर जनाब वाला खारिज में ना तो मुहक्ककन अफराद पाए जाते हैं, ना मुक़द्दरन अफराद पाए जाते हैं, बल्कि अफराद जो पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ जहन के एतबार से पाए जाते हैं, तो उस क़ज़िये को क़ज़िया ज़हनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क़ज़िया ज़हनिया कहा जाता है। जैसे जनाब वाला हम कहें शरीक बारी क्या है? मुहाल है। शरीक बारी मुहाल है। तो शरीक बारी एक कुल्ली है या नहीं? तो कुल्ली तो उसको कहते हैं जिसका सिद्क़ कसीरन पर फर्ज किया जाना मुहाल ना हो। और आप कहने शरीक बारी क्या है? मुहाल है। तो ये कुल्ली कैसे हो गया? ये कुल्ली इसलिए हो गया कि जनाब वाला जहन की तरफ नजर करते हुए कि हमारे जहन में एक शय है या नहीं है, और वही शय तुम्हारे भी जहन में है, वही शय तुम्हारी भी जहन में है, वही शय तुम्हारे 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 तुम्हारे, अगरचे एक फर्द है ये, लेकिन जहन जब मुतअद्दद हुए तो यही फर्द भी मुतअद्दद हो गया नहीं हो गया? समझ गए? तो अफराद के एतबार से, जहन के एतबार से इसके अंदर ताद्दुद पैदा हो गया। ताद्दुद की वजह से अब ये क्या हो गया? कुल्ली हो गया। तो इसको हम कुल्ली कहेंगे सिर्फ और सिर्फ जहन के एतबार से, ना कि खारिज के एतबार से, ना ही मुक़द्दर के एतबार से। समझ गए? समझ गए? शरीक बारी, शरीक बारी क्या है? मुहाल है। अरे ये क़ज़िया है, शरीक बारी मुहाल है। अब शरीक बारी इसमें हो गया मौजू, मुमतनिउन ये क्या हो गया? महमूल। अब मौजू के अफराद खारिज में साबित होंगे या मुक़द्दर होंगे या फिर जहन में होंगे। तो शरीक बारी जो इसके मौजू के अफराद हैं वो जहन में हैं। किस एतबार से है कि अफराद क्या मुतअद्दिद हैं, यानी जहन मुतअद्दिद हैं, तो ये भी क्या हो गया? मुतअद्दिद हो गया। समझ गए?
تو قضیہ کے موضوع کے افراد خارج میں تین طریقے کے ہوتے ہیں، یا تو وہ ثابت ہوتے ہیں، یا پھر کیا ہوتے ہیں مقدر ہوتے ہیں، یا پھر ذہن کے اعتبار سے ہوتے ہیں صرف اور صرف۔ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ قضیہ موجبہ میں، قضیہ عملیہ موجبہ میں موضوع کا پایا جانا یا موضوع کا وجود کیا ضروری ہے؟ موضوع کا کیوں ضروری ہے صاحب؟ اس لیے ضروری ہے کہ موضوع کس کو کہتے ہیں؟ موضوع اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے کسی شے کو ثابت کیا جائے۔ ہم نے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید کے لیے قیام کو ثابت کیا گیا نہیں کیا گیا؟ زید موضوع ہے اور قیام کیا محمول۔ تو موضوع اس کو کہتے ہیں جس کے لیے کسی شے کو ثابت کیا جائے۔ اب بتاؤ زید ہی موجود نہ ہو، یعنی کہ موضوع ہی موجود نہ ہو، تو اس کے لیے کسی شے کو ثابت کر سکتے ہو آپ؟ تو اب کسی شے کے لیے ہم کسی شے کا ثبوت اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ وہ شے خود بھی کیا ہو موجود ہو، اس لیے کہ معدوم شے کے لیے کسی شے کو ثابت کرنا یہ محال ہے۔ معدوم شے کے لیے کسی شے کو ثابت کرنا یہ محال ہے۔ سمجھ گیا؟ ابھی ہمارا بچہ دنیا میں نہیں آیا، معدوم ہے، سمجھ گیا؟ اس کے لیے ہم کہتے ہیں یہ اس کی بیوی ہے، کیسے بن جائے گی بیوی؟ بیوی بنے گی، شوہر ہوا، شوہر ہی نہیں، معدوم ہے۔ تو اب اس کے لیے بیوی کو ثابت کرنا یا اس کے لیے نفس بیوی یعنی نام بیوی کو ثابت کرنا یہ محال ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بیوی تو اسی بات ثابت ہوگی نا جبکہ اس کا کوئی شوہر ہوگا، اور شوہر بنا رہے ہیں اسے جو دنیا میں ہی نہیں ہے۔ تو اب کسی چیز کے لیے کسی چیز کا ثبوت اسی وقت ہوتا ہے جبکہ وہ شے خود بھی کیا ہو موجود ہو۔ تو اب جناب والا قضیہ عملیہ موجبہ میں جب معمول کا ثبوت ہوتا ہے موضوع کے لیے یا معمول کو ثابت کیا جاتا ہے موضوع کے لیے، تو اب ضروری یہ ہوا موضوع کیا ہو موجود ہو۔ موضوع کیا ہو موجود ہو۔ اب موضوع موجود ہو اس کے میں نے بتا دیے تین احتمال ہیں، یا تو محققاً خارج میں موجود ہوگا، یا مقدراً خارج میں موجود ہوگا، یا پھر ذہن میں موجود ہوگا۔ سمجھ گئے؟ آپ دیکھیے ترجمہ۔ وَلَا بُدَّ فِي الْمُوجِبَةِ اعْلَمْ، آپ جان لیجئے ان القضیۃ الموجبۃ، کہ قضیہ موجبہ یحکم فیہا بثبوت المحمول للموضوع، کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں معمول کو موضوع کے لیے ثابت کرنے کا حکم لگایا گیا ہو، جس میں معمول کے ثبوت کا حکم لگایا گیا ہو، کس کے لیے؟ موضوع کے لیے۔ فَيَجِبُ وُجُودُ الْمَوْضُوعِ، تو اب جناب والا ضروری یہ ہوا کہ موضوع بھی خود موجود ہو۔ موضوع بھی کیوں؟ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ، اس لیے کہ اگر موضوع موجود نہیں ہوگا تو محال ہوگا ان يثبت شيء لأمر غیر ثابت لا وجود له، کسی چیز کو ثابت کرنا ایسی چیز کے لیے جو خود ثابت نہیں ہے اور اس کا وجود نہیں ہے۔ جو چیز خود ثابت نہ ہو، خود موجود نہ ہو، اس کے لیے کسی چیز کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اذا علمت، جب آپ نے یہ جان لیا، فعلم، تو آپ جان لیجیے ان الحکم، حکم یا تو ان یکون علی جمیع افراد الموضوع، کہ موضوع کے تمام افراد پر ہوگا، باعتبار تحققها وجودها فی الخارج، ان افراد کے خارج میں پائے جانے کے اعتبار سے، خارج میں محقق ہونے کے اعتبار سے کہہ لو یا خارج میں پائے جانے کے اعتبار سے کہہ لو۔ فالقضیۃ، نہیں، تحقق کا معنی ثابت ہے یا پایا جانا ہے، جو بھی لگا لو یار، خارج میں پائے، خارج میں اس کے وجود کے محقق ہونے کے اعتبار سے ایسے کر لو۔ فالقضیۃ خارجیۃ، تو اس قضیے کو کہ جہاں پر افراد خارج میں کیا ہوں محقق طور پر ثابت ہوں، تو اس قضیے کو قضیہ خارجیہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ لأن الحکم فیہا باعتبار تحقق موضوعها فی الخارج، اس لیے کہ اس قضیے میں جو حکم ہوتا ہے وہ جناب والا اس کے موضوع کے خارج میں محقق ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جیسے کل غراب اسود، ہم کیا کہیں؟ کل غراب اسود، ہر کوا کالا ہے، تو موضوع کیا ہے صاحب؟ غراب۔ ٹھیک، تو جتنے بھی افراد کوے کے خارج میں پائے جاتے ہیں ان تمام کے لیے حکم کیا؟ کالا ہونا ثابت ہے۔ حکم جہاں جہاں کوا ہوگا وہاں وہاں کالا پن پایا جائے گا۔ اب یہ مت کہنا کہ صاحب آسٹریلیا جنہیں افریقہ میں ایک کوا ایسا ہوتا ہے جو سفید ہوتا ہے،
اب جو ایسی چیزیں دکھاؤ گا تو وہ شاذ و نادر کے درجے میں ہے. سمجھ گئے؟ نحو کل غراب اسود، جیسے کہ کل غراب اسود بمعنی بإیمانہ کہ ان کل غراب موجود فی الخارج، کہ ہر وہ کوا جو خارج میں موجود ہے، فهو اسود فی الخارج، تو وہ خارج میں کیا کالا ہے. وَإِمَّا أَن يَكُونَ عَلَى أَفْرَادِ الْمَوْضُوعِ، یا پھر حکم جناب والا موضوع کے افراد پر ہوگا، علی تقدیر تحقق وجود ہی فی الخارج، خارج میں اس کے پائے جانے کے ثبوت کی تقدیر پر ہوگا، ثبوت کی تقدیر پر ہوگا. محقق ہونے کے اعتبار سے نہیں ہوگا، لیکن محقق ہونے کی تقدیر ہوگی، یعنی کہ پوشیدہ طور پر. تو اس کو کیا کہیں گے؟ فالقضیۃ حقیقیۃ، تو اس قضیے کو قضیہ حقیقیہ کہیں گے. جیسے کل عنقا طائر، ہر عنقا کیا ہے؟ پرندہ ہے. تو اس میں موضوع کیا ہے صاحب؟ عنقا. تو عنقا کے خارج میں پایا جاتا ہے، خارج میں اس کے افراد نہیں پائے جاتے، لیکن ان کے افراد کا خارج میں پائے جانا کیا ممکن ہے. سمجھے؟ عنقا پرندہ کہتے ہیں صاحب اتنا بڑا تھا کہ پہاڑ کے برابر تو اس کا انڈا ہوتا تھا، پہاڑ کے برابر اس کا انڈا ہوتا تھا. جب پہاڑ کے برابر انڈا ہے سمجھ گئے تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا. سمجھ گیا؟ جب ہوتا ہوگا یار تو پورے گاؤں میں بادل چھا جاتے ہوں گے، یعنی چھایا ہو جاتا ہوگا. جب پہاڑ کے برابر انڈا ہے تو اس کے پر ہوں گے کم سے کم گاؤں کے برابر. جب ہوتا ہوگا چھائی ہو جاتی ہوگی نہیں ہو جاتی ہوگی. تو اب ایسے پرندہ ہمارے دور میں پایا جائے، ہمیں یہاں کو نہیں دیکھا ہے لیکن ممکن تو ہے. خدا یہ قدرت کیا نہیں ہے اس کو شامل؟ خدا چاہے تو یہ کیا اس سے اور بڑا بنا دے. اوج بنونا، سمجھ گئے؟ پورا سمندر میں گھس جاتا تھا تو اس کی پنڈلیوں تک پانی آتا تھا. انسانوں میں اتنا لمبا خدا نے بنا دیا، مچھلی سمندر سے پکڑ کے صاحب سورج ایسے تل لیتا تھا. سمجھ گئے؟ مصر کا ایک بہت بڑا پل اس کی صرف ایک ہڈی پہ بنا ہوا، ایک ہڈی پہ پل بنا ہوا پل مصر میں پورا. تو اللہ چاہے سمجھے تو عنقا پرندے کو جو اس کے تعلق سے جیسا کتابوں میں ہے ویسا پیدا فرما سکتا، اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے. اب جب بھی ہوگا وہ تو کیا ہوگا؟ وہ پرندہ ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ پرندہ ہوگا. تو اب عنقا کے افراد خارج میں اگرچہ موجود نہیں ہیں بلکہ وہ کیا مقدر ہیں، لیکن جب بھی وہ ہوں گے تو پرندے کی صورت میں ہوں گے. جیسے کل عنقا طائر بمعنی کل ما لو وجد، ہر وہ جو اگر پایا جائے، مکان عنقا، اور وہ کیا عنقا ہو، فہو یکون طائرا، تو وہ ضرور کیا ہوگا؟ پرندہ ہوگا. فَإِنْ كَانَتْ أَفْرَادُ الْمَوْضُوعِ مَعْدُومَةً، اس لیے کہ اگر موضوع کے افراد معدوم ہیں، فَالْحُكْمُ مَقْصُورٌ عَلَى الْأَفْرَادِ الْمُقَدَّرَةِ الْوُجُودِ، تو حکم گھرا ہوا ہوگا ان افراد پر کہ جن کا پایا جانا کیا ہے؟ مقدر ہے. یہاں سے فرق دکھا رہے ہیں اب خارجیہ میں اور قضیہ حقیقیہ میں کیا فرق ہوگا. فرق یہ ہے کہ وہاں پر افراد پر جو حکم لگ رہا ہے ان کے خارج میں پائے جانے کے اعتبار سے، اور قضیہ خارج حقیقیہ میں جو افراد پر حکم لگ رہا ہے وہ خارج میں پائے جانے کے اعتبار سے نہیں بلکہ خارج میں ان کے وجود کے مقدر ہونے کے اعتبار سے. تو فَإِنْ كَانَتْ أَفْرَادُ الْمَوْضُوعِ مَعْدُودَةً، تو اگر موضوع کے افراد معدوم ہو، یہ معدوم کہاں ہوتے ہیں بھائی؟ قضیہ حقیقیہ میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ فَالْحُكْمُ مَقْصُورٌ عَلَى الْأَفْرَادِ الْمُقَدَّرَةِ الْوُجُودِ، تو حکم گھرا ہوا ہوگا ان افراد پر کہ جن افراد کا پایا جانا کیا پوشیدہ ہے. کما فی المثال المذکور، جیسا کہ مثال مذکور کون سی؟ کل عنقا طائر. اور اگر افراد کے موضوع موجودتاً یہ موجود ہوں فی الخارج، خارج میں، فالحکم لیس مقصورا، تو ایسی صورت میں حکم گھرا ہوا نہیں ہوگا صرف انہی افراد پر جو افراد خارج میں پائے جاتے ہیں، بلکہ ان افراد پر بھی حکم ہوگا جو خارج میں پائے جاتے ہیں، اور ان افراد پر بھی ہوگا جن کا خارج میں پائے جانا کیا ہے؟ مقدر ہے. سمجھ گئے؟ جیسے میں نے تمہیں مثال بتائی تھی الانسان کاتب، انسان کیا ہے؟ کاتب ہے. تو اس میں انسان موضوع ہے، تو جتنے افراد پائے جا رہے ہیں تو وہ تو اس کے ہو گئے افراد موجودہ، اور جن کا ابھی آنا ہے قیامت تک وہ افراد کون سے ہو گئے؟ افراد مقدرہ.
تو پھر یہ انسان جناب والا یہ افراد موجودہ کو بھی شامل ہے اور افراد مقدرہ کو بھی کیا ہے شامل ہے. یہ فرق ہے قضیہ خارجیہ اور قضیہ حقیقیہ. قضیہ حقیقیہ جناب والا صرف اور صرف افراد مقدرہ کو شامل ہوگا اور قضیہ خارجیہ افراد مقدرہ کے ساتھ ساتھ افراد موجودہ کو، افراد موجودہ کے ساتھ ساتھ افراد مقدرہ کو بھی کیا ہوتا ہے شامل ہوتا ہے. فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي الْخَارِجِ، اور اگر موضوع کے افراد خارج میں موجود ہوں فَالْحُكْمُ لَيْسَ مَقْصُورًا، تب ایسی صورت میں حکم گھرا ہوا نہیں ہوگا عَلَى أَفْرَادِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْخَارِجِ، اس کے خارج میں موجود افراد پر ہی، بل علیہا، بلکہ خارج میں موجود افراد پر بھی حکم ہوگا، وَعَلَى أَفْرَادِهِ الْمُقَدَّرَةِ الْوُجُودِ أَيْضًا، اور اس کے ان افراد پر بھی ہوگا جن کا وجود کیا ہے مقدر ہے، جیسے کل انسان حیوان. تو فالنسبت بین الخارجیت والحقیقیت، تو اب قضیہ خارجیہ اور قضیہ حقیقیہ کے درمیان کون سی نسبت ہوگی؟ تو فرماتے ہیں عموم خصوص میں وجہ کی ہوگی. کس کی ہوگی بھائی؟ عموم خصوص میں وجہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تین مادے ہوتے ہیں، تین، ایک اجتماع کا ہوتا ہے اور دو افتراق کے. ایک اجتماع کا، جیسے جناب والا ہم کہیں کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، تو انسان یہ افراد موجودہ کو بھی کیا ہے شامل ہے اور افراد مقدرہ کو بھی کیا ہے شامل ہے. تو افراد موجودہ کے اعتبار سے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ قضیہ خارجیہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ قضیہ خارجیہ. اور افراد مقدرہ کے اعتبار سے ہم کیا کہیں گے اس کو؟ قضیہ حقیقیہ. تو اب دیکھو انسان کے اندر دونوں صورتیں پائے گا نہیں پائے گا؟ تو یہ ہو گیا اجتماع کا مادہ، پائے کا مادہ ہو گیا. اور جناب والا ہمارا کہنا کہ کلو غراب اسود، کلو غراب اسود، کل غراب اسود میں جو ہم نے کہا کہ ہر کوہ کیا ہے؟ کالا ہے. تو یہ حکم جناب والا انہی افراد پر ہے جو افراد کیا ہیں؟ موجود ہے، موجود، جو افراد کیا ہیں؟ نہیں. تو جناب والا صرف و صرف قضیہ خارجیہ پایا جائے تو اس کی مثال یہ تھے کل غراب اسود میں کہ یہاں پر حکم موضوع کے ان افراد پر ہے جو افراد کیا خارج میں موجود ہے. اور جہاں صرف و صرف قضیہ حقیقیہ پایا جائے اس کی مثال کل انقاء طائر. تو دیکھو دو مادے افتراق کے ہو گئے کہ ایک مادے میں صرف و صرف قضیہ خارجیہ پایا گیا اور دوسرے مادے میں صرف و صرف قضیہ حقیقیہ پایا گیا، اور ایک مادے میں دونوں پائے گئے. تو جہاں پر تین مادے ہوں تو ان کے درمیان نسبت کون سی ہوتی ہے؟ عموم خصوص میں وجہ کی ہوتی ہے. لہذا قضیہ خارجیہ اور قضیہ حقیقیہ کے درمیان کون سی نسبت ہوگی؟ عموم خصوص میں وجہ. فالنسبت بین الخارجیت والحقیقیت، تو نسبت قضیہ خارجیہ اور حقیقیہ کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی ہے، عموم خصوص من وجہ کی ہے. کیوں؟ لأنہما یجتمعان فی کل انسان حیوان، اس لیے کہ حقیقیہ اور خارجیہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں کل انسان حیوان میں، اور صرف و صرف خارجیہ پائی جاتی ہے فی کل غراب اسود، کل غراب اسود میں، اور صرف و صرف حقیقیہ پائی جاتی ہے کل انقاء طائر میں. واما ان یکون علی افراد الموضوع باعتبار وجودها فی الذہن فقط، یا پھر حکم موضوع کے افراد پر ہوگا صرف اور صرف ذہن میں ان کے پائے جانے کے اعتبار سے. فالقضیۃ ذہنیت، تو اس قضیے کو کیا کہیں گے؟ قضیہ ذہنیہ کہیں گے. جیسے شریک الباری ممتنع، شریک باری کیا محال ہے. کیوں؟ فإن افراد الموضوع، اس لیے کہ موضوع کے افراد لیست بموجودۃ فی الخارج، خارج میں موجود نہیں ہے، ولا مقدرۃ فیہ، اور نہ خارج میں کیا ہے مقدر ہے. کیوں؟ لعدم امکان تقدیر، امکان تقدیر کے نہ ہونے کی وجہ سے. سمجھ گئے؟ خارج میں ہم یہ ممکن نہیں مان سکتے، ممکن ماننا بھی کیا ہے؟ محال ہے. لعدم امکان تقدیر، مقدر ماننے کے امکان کے نہ ہونے کی وجہ سے. یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ خارج میں اگرچہ نہیں ہے لیکن مقدر طور پر ہیں، تو یہ مقدر طور پر ممکن ماننا یہ بھی جائز نہیں ہے. ارے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھو گے. شریک باری اگر مان لو گے خارج میں نہیں ہے تب تو ایمان بچا ہوا ہے، اور اگر کہہ دیا کہ ہے
تب تو گیا ہی، اور اگر ہونے کا امکان بھی رکھ لیا تم نے تب بھی گیا۔ اس لیے کہ ایمان کس کا ہے؟ نام لا الہ الا اللہ کا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام کی نفی کرنے کا نام، اور شریک ثابت کرنا یہ نفی کہاں ہے؟ یہ تو ثبوت ہے۔ لیکنہ موجودۃ فی تصور الذہن فقط، لیکن جناب والا یہ شریک باری کے جو افراد ہیں یہ موجود ہیں صرف اور صرف کیا؟ ذہن میں، تو صرف اور صرف ذہن میں پائے جانے کے اعتبار سے اس کو کیا کہا جائے؟ کلی کہا جائے گا۔ تم نے ما قبل میں پڑھا ہوگا، اور ذہن میں ہی اگر ہم اس دلیل کو، جو دلیل وحدانیت پر دلالت کرتی ہے، تو اب یہ کلی نہیں رہے گا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ یہ جزئی ہو جائے گا۔ یہ اس وقت تک کلی بنے گا جب تک کہ دلیل وحدانیت پر دلالت کرنے والی دلیل ذہن میں نہ ہو، صرف اور صرف یہی ہو۔ توضیح ذالک بالشکل التالی، آنے والی شکل میں آپ یہ جو ما قبل میں آپ نے پڑھا قضیہ حملیہ کی تقسیم کو، اس میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ الحکم مہمہ، حکم یا تو علی افراد الموضوع الموجودہ، یا تو موضوع کے موجودہ افراد پر ہوگا، خارج میں تو اس کا نام خارجیہ رکھتے ہیں، یا پھر افراد مقدرہ پر ہوگا، خارج میں جن کا پایا جانا کیا ہوگا؟ پوشیدہ ہوگا، یا پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ حقیقیہ، یا پھر ان افراد پر ہوگا جو صرف اور صرف ذہن میں پائے جاتے ہیں اس کا نام کیا رکھیں گے؟ قضیہ ذہنی۔